नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 13 सूरह मुमतहिना। या अय्युहल लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। खिताब किससे है? हम सब से। ठीक है, तो मुतवज्जा होके गौर से सुनो क्या हुक्म दिया जा रहा है। ला ततवल्लो, मत तुम दोस्ती करो, मत तुम दोस्त बनाओ। कौमन, ऐसी कौम को, गज़िबल्लाह, जिस पर अल्लाह ताला गजब हुआ, जिस पर अल्लाह ताला गुस्सा हुआ, ऐसी कौम के साथ दोस्तियां मत करो। सूरह शुरू किससे हुआ था? दोस्ती से। दोस्ती मत करो किससे? औलिया मत बनाओ मेरे दुश्मन और तुम्हारे दुश्मनों को। एंड भी उसी से हो रहा, आगाज, इख्तिताम, मैच। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ए ईमान वालों, तुम ऐसी कौम से दोस्ती ना करो जिस पर अल्लाह का गजब नाजिल किया गया है। और गज़िबल्लाहु अलैहिम, कद यकीनन यईसु, वो मायूस हो गए, मिनल आखिरती, आखिरत से, वो आखिरत से मायूस हो गए। कमा, जैसा कि यईसल कुफ्फारो, जैसे कि मायूस होते हैं कुफ्फार, किससे? मिन अस्हाबिल कुबूर, अस्हाबे कुबूर से। जिस तरह से कुफ्फार कब्र वालों से मायूस हो जाते हैं, उस तरह से वो आखिरत से मायूस हो गए। क्या मतलब इसका? जैसे आम कुफ्फार मायूस हैं अस्हाबुल कुबूर से। अस्हाबे कुबूर से मायूसी क्या होती है? कि वो दोबारा मरने के बाद वापस आएगा, कब्र से निकल कर फिर आएगा। लेकिन मरने वाला कभी भी वापस नहीं आया करता, मुकम्मिल नाउमीद होती है। इसी तरह इन लोगों को मायूसी हो गई है आखिरत की कामयाबियों से। आखिरत से मायूसी मतलब आखिरत की भलाइयों से, सवाब से ये लोग मायूस हो गए। देखिए, ये ऐसी है ना जैसे कोई कहे कि जहन्नुम में तो जाना ही है, फिर 4 खराबियां और कर लो, और थोड़े से गुनाह कर लो, पता नहीं वहां पर जाके जन्नत मिलनी है भी या नहीं, तो यहीं पे मजे कर लो। आपने सुना होगा अक्सर लोग ऐसी बातें करते हैं। तो ये कब होता है? ऐसी बातें कब करते हैं? जब एक इंसान होपलेस हो जाता है, नाउम्मीद हो जाता है, गलतियां नहीं छोड़ता, गुनाह के काम नहीं छोड़ना चाहता, गलत काम नहीं छोड़ना चाहता, तो वो क्या कहता है? दिलेरी से और काम, गलत काम करते चले जाओ। ठीक है, और कब इंसान को पता होता है कि उसकी आखिरत खतरे में है, पक्के खतरे में है? जब वो जानबूझकर गलत काम करना छोड़ता नहीं, गलत काम, गुनाह के काम करता चला जाता है, तब उसको पक्का यकीन होता है कि मेरी तो आखिरत खतरे में। तो इनको भी पता था। यहाँ पे कौन सी कौम के बारे में आ रहा है? मग़ज़ूबी अलैहिम कौन सी कौम है? अहले किताब। हम्म? तो यहूद व नसारा और तमाम कुफ़ार, ठीक है, जिन पर अल्लाह का गजब हुआ है। तो जो अहले किताब थे उनको पता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान थी उनको, उनकी किताबों में लिखा हुआ था कि एक पैगंबर आएगा, वो ऐसा ऐसा होगा। तो उन्होंने जानबूझकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना। ठीक है, उल्टा मुखालिफत की, उनको नुकसान पहुंचाया। तो ऐसे दुश्मन जो इस दर्जे का नुकसान पहुंचाने वाले हों, तो ऐसे लोगों से क्या कहा जा रहा है? ला ततवल्लो, दोस्ती ना करो, ताल्लुक ना रखो। ठीक है, देखिए, असल में ना इंसान उसके दोस्त से पहचाना जाता है ना? तो दोस्ती और दुश्मनी इंसान की पहचान होती है। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि
انسان اس معاملے میں محتاط رہے کہ اس کی دوستیاں کس سے ہیں، کس کو اولیاء بنایا ہوا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والوں مت تم دوستیاں کرو دلی راز جن سے شیئر کیا جاتا ہے ویسے اولیاء مت بناؤ، قوما ایسی قوم کو غضب اللہ علیہم جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا ہے، قد یئسوا وہ کیسے لوگ ہیں، وہ تو آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، جیسے کہ کفار مایوس ہوتے ہیں اصحاب قبور سے، ٹھیک ہے۔ اب اصحاب قبور تو آنے والے نہیں ہیں، جس طرح سے ان سے ایک کمپلیٹ امیدی ہوتی ہے اسی طرح یہ آخرت کے بھلائیوں سے ثواب سے نا امید ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہاں پر سورہ اختتام ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کل جو بات تھی نا وہ تھوڑا سا رہ گئی تھی، اس کو میں کنٹینیو کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ کل کی آیت میں جو بات ہوئی تھی کون سی، ہند بنت عتبہ کی، ہے نا۔ تو ان کا جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ بیعت کرنے آئی تھی نا تو ان کا جو کنورزیشن ہے ان کی چاہتی ہوں کہ شیئر کروں آپ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بہت لمبا ہے لیکن اس اسکرین پہ نہیں آیا، میں پھر بھی آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ تو وہ کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لینا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فتح مکہ کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم سے بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی، ٹھیک ہے۔ یہی جو ہم نے کل کی آیت میں پڑھے نا، اللہ یشرکنا باللہ شیئا، کہ تم کسی کو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرو گی۔ ہند بنت عتبہ وہ نخاب میں آئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا واللہ ہم پہلے شرک کرتے تھے مگر اب نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور تم چوری نہیں کرو گی۔ ہند نے کہا میں نے ابو سفیان کے مال میں سے تھوڑا سا لیا تھا، کیا وہ بھی چوری ہوگی؟ ابو سفیان وہیں پہ پاس میں قریب کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جو تم نے لیا وہ حلال ہے ہند، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا اللہ تمہیں معاف کرے ہند۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید کہا اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کروں گی، ولا یقتلن اولادہن جو آئے ہیں نا قرآن میں، تو اور نہ وہ قتل کریں گی ان کی اولادوں کو، چاہے پیدا کر کے ہو یا پیدا کرنے سے پہلے ہو، ٹھیک ہے۔ عرب میں کیا ہوتا تھا، ابورٹ نہیں ہوتا تھا، اب جو ہوتا ہے ابورشن ویسے نہیں ہوتا تھا عرب میں۔ عرب میں کیا ہوتا تھا، پیدا ہونے کے بعد دفن کر دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ کیسے ہوتا تھا، جیسی ہی عورت لیبر وہ جو اب لیبر روم ہی کہیں گے، ٹھیک ہے، جہاں ڈیلیوری کے لیے جاتی ہے تو ادھر باپ گڑا کھود کے ریڈی رکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی پیدا ہوتی بچی لڑکی اس کو پھر فوراً دفن کر دیتے، ٹھیک ہے۔ بعض یہ بھی آتا ہے کہ بچی کو بڑی بھی ہونے دیتے، 6 سال کی 7 سال کی بڑی ہونے کے بعد اس کو لے کے جا کے پھر دفن کرتے، تو چاہے پیدا ہونے سے پہلے ہو یا بعد میں، ولا یقتلن اولادہن، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ ہند نے کہا جذباتی انداز میں ہم نے تو انہیں پالا پوسا، کسے، ہم نے تو اپنی اولاد کو پالا پوسا تاکہ بڑے ہوں، اور بدر میں تم نے انہیں مار ڈالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے، وہ اس وقت کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے، یہ کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور تم جھوٹ نہیں گھڑو گی، یہاں پہ جو ہے ولا یاتین ببہتان، نہ بے حیائی کرو گی اور کسی نیک کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گی۔ ہند نے کہا ہم کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ پھر ہند نے نقاب اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہند بنت عتبہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر تبسم کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کیا تم وہی ہو جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا؟ ہند نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، وہ زمانہ جاہلیت کا عمل تھا، اللہ نے اب ہمیں ایمان کی روشنی دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے، تمہارا اسلام قبول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہند رضی اللہ عنہا نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ آج سے میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہے،
میں اس دن پر شکر ادا کرتی ہوں جس دن اللہ نے مجھے ہدایت دی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ مکالمہ، وہ بات. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ دیکھیے عرب عورتیں نا کتنی بولڈ تھی اور وہ بات کی کتنی کھری تھی، یعنی جو دل میں ہوتا اس کا اظہار کر دیتی. ٹھیک ہے، تو ہند جو تھی نا وہ اسلام سے پہلے ایک بہت بااثر خاتون تھی، مضبوط مزاج، غیرت مند خاتون تھی. اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کی جو صاف گوئی تھی یا بہادری تھی وہ باقی رہی. لیکن اب ایمان آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اخلاص آ جاتا ہے، نرمی آ جاتی ہے. رائٹ؟ وہ نقاب میں آئی مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر بات جو تھی اندر دل میں ان کے، انہوں نے اس کو اظہار کیا. جہاں شک تھا فوراً پوچھ لیا کہ ابو سفیان کے مال میں سے تو ہم نے چوری کی ہے، کیا یہ چوری ہوگی؟ جہاں پر درد تھا وہاں اپنا دکھ بیان کر دیا کہ ہم نے پالا تھا اپنے بچوں کو، آپ نے بدر میں مار ڈالا. تو یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ سب ان کے حقیقی احساسات کا اظہار تھا، بنا کسی دکھاوے کے، کوئی ریاکاری نہیں. تو اسلام نے ان کی سچائی کو ضائع نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو روکا نہیں بلکہ مسکرا کر جواب دیا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اسلام نے عورت کی سوچنے، پوچھنے اور سچ کہنے کی صلاحیت کو دبایا نہیں. اور یہی دیکھیے آپ لاسٹ میں انہوں نے اپنا نقاب ہٹا بھی دیا اور کہا کہ میں ہند بنت عتبہ ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے تمہارا اسلام قبول ہے. تو یہاں پر یہ تمام باتیں ہیں الحمدللہ. تو سورہ ممتحنہ ہے ہمارا یہاں پر اختتام ہوا. دیکھیے سورہ ممتحنہ کیا ہے؟ امتحان. ٹھیک ہے، تو امتحان ہوا نا، اس میں حاطب بن ابی بلتع کا امتحان ہوا، پھر ان عورتوں کا امتحان لیا گیا، ان کو جانچا گیا، چیک کیا گیا واقعی یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے آئی ہیں یعنی. تو ممتحنہ امتحان جس کا لیا جائے، ممتحنہ بھی کہتے ہیں اس کو، اور ممتحن یہ امتحینو جو آیا نا امتحان لے لو. ٹھیک ہے، تو اسی سے ہے یہ. تو سب سے پہلے سورہ ممتحنہ میں کیا بتایا گیا کہ دشمنوں سے جو راز فاش کرنا تھا نا اس کے تعلق سے کہ تم دشمنوں سے دوستیاں نہ کرو. ٹھیک ہے، اور اپنے جو سیکریٹس ہے وہ مت بتاؤ. تو اس میں حاطب بن ابی بلتع کا واقعہ بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی. ٹھیک ہے، دیکھو تمہارے جو رشتہ دار ہے تم ان سے محبت کی خاطر کیا کر رہے ہو. دیکھیے یہ جو تھا نا راز جو بتانا تھا اہل مکہ کو، یہ پورا قومی سطح کا معاملہ تھا. اگر اس میں وہ میسج ان کو چلا جاتا، کس کو؟ قریش کو، تو بہت بڑا فتنہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ مکہ میں کوئی خون وغیرہ نہ بہے، سکون کے ساتھ فتح مکہ ہو جائے. اگر یہ راز فاش ہو جاتا، ان کو پتہ چل جاتا، تو وہ ہتھیار جمع کرتے، آرمی جمع کرتے، سب کرتے. رائٹ؟ تو یہ جو تھا نا یہ قومی سطح پر ایک طرح سے اس کو نقصان ہوتا. تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے جو رشتہ دار ہیں جو دین پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ہوتا تو وہ ہجرت کرتے تمہارے ساتھ. رائٹ؟ لیکن تم اس چیز کو سمجھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سامنے رکھو. تو مثال بتائی گئی. ابراہیم علیہ السلام کے کون تھے؟ قریبی رشتہ داری تھے نا، جنہوں نے کیا کیا؟ باپ نے کہا میں تم کو سنسار کر دوں گا، جلانے والوں میں شامل ہو گیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام ایک دم نرمی سے وہاں سے سلام علیکہ نکل گئے. ٹھیک ہے، اور کیا کہا میں تمہارے معبودوں سے تم سے سب سے بیزار ہوں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کس کا ذکر آیا؟ دشمنوں کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ انصاف کا رویہ اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جو کفار مسلمانوں سے لڑائی نہیں کرتے اور تمہارے گھروں سے تم کو نہیں نکالتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کرو؟ بر کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو. ٹھیک ہے، انصاف کرو. پھر عورتوں کے بیعت کے بارے میں آیا. ٹھیک ہے، بہت سارے شرائط بتائے گئے. ان شرائط پر تم نے کیا کرنا ہے؟ عہد لینا ہے، یہ کام نہیں کریں گے. اقرار لیا گیا ان سے.
मुमतहिना। फिर सुलह और उम्मीद का पैगाम बताया गया। आखिर में अल्लाह ताला ने ये बताया कि अल्लाह चाहे तो तुम्हारे और तुम्हारे दुश्मनों के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दे। ठीक है? तो इसलिए किसी से भी दुश्मनी या दोस्ती एक्सट्रीम नहीं करना है, राइट? उसमें भी इत्तेदाल होना चाहिए। अगर किसी से दुश्मनी है, तो उसको भी बैलेंस रखो। ऐसा नहीं कि बाद में अगर वो तुम्हारा दोस्त बन जाए तो तुमको शर्मिंदगी हो। अरे मैंने ये किया था, वो किया था। होता है ना, पछतावा होते रहता है। तो ये तमाम चीज़ें इस सूरे में बताई गई। बहुत छोटा-सा सूरा है, 13 आयत है। आयतें चूँकि मदनी सूरतों में बड़ी-बड़ी होती हैं, राइट? लेकिन सूरा छोटा है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहारी वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.